जनवरी 2024 में NBP सर 30 रुपए का था, आज 270 रुपए का। क्या बैंकों में तेल निकल आया है सर? क्या हमारे मुल्क में SME क्रेडिट बढ़ रहा है? क्या हमारे मुल्क में कॉर्पोरेट क्रेडिट बढ़ रहा है? हमारी गवर्नमेंट एक एडिक्ट है, उसको पैसे चाहिए और ये पुशर हैं, इनके पास पैसे हैं। पाकिस्तान इज द चीपेस्ट प्लेस टू प्ले गोल्फ बिकॉज द बैंक्स आर फंडिंग दैट गवर्नमेंट। तो ये कहाँ से पूरा होगा? ये सारा आपके ऊपर आएगा। बड़े बड़े लोगों की मर्दानगी मार्केट्स ने उड़ा के रख दी थी। एलीट को सब्सिडाइज करता है सस्ता डॉलर। जो भी कंट्रीज ग्रोथ मोड में होते हैं वो हमेशा अपनी कंट्री का करेंसी को थोड़ा सा डिवैल्यू रखते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख 80 लाख की चीजें ज़ेब तन करते हैं। अल्लाह ने आपको दिया है, आप करें। लेकिन फिर लोग सवाल ये करते हैं कि अगर आप 40 साल से इक़्तिदार में हैं और आप इतने अमीर हैं तो भाई मेरा इतना बुरा हाल क्यों? Assalamu alaikum and welcome to another podcast of Raftar Now. As the thumbnail you have seen, PSX का CT स्कैन। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेकर लोग हर तरह की बात करते हैं। एक तरफ स्टॉक मार्केट की तेज़ी को लेकर एक बड़ी खुशी की लहर भी दौड़ रही है, नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि स्टॉक मार्केट इकॉनमी का दुरुस्त बैरोमीटर नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि स्टॉक मार्केट के जिन सेक्टर्स में ये ग्रोथ हुई है वो सेक्टर्स में अगर इतनी ग्रोथ ना होती तो शायद पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर था। और ऐसे ही एक दोस्त आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इनको पहले भी आप रफ्तार नाउ पे देख चुके हैं। ही इज़ अ स्टार्टअप फाउंडर, ही इज़ अ इकोनॉमिस्ट, ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अहमद जलाल साहब, गुड टू बी बैक। फरहान कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र यार। वो PSX की रैली को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? अच्छा, दैट्स वेरी गुड। वुड यू लाइक टू मेक पब्लिक योर पोर्टफोलियो? मैं तो सारा बोरिंग डिविडेंड स्टॉक्स वगैरह में है। अच्छा। इस तरह के ऑयल एंड गैस, बैंक्स, अदर प्लेसेस, इस तरह की चीज़ों में है मेरा। यार तो आज आप अपने ही क्या कहते हैं उस पे हमला करने वाले हैं। आपने मुझे एक मैसेज भेजा पिछले हफ्ते कि आपने मुझे पूरा समझाया उसमें। मैंने कहा यार इस पे तो आप पॉडकास्ट पे आए। यू सेंट मी अ वेरी लॉन्ग थ्रेड अबाउट बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा हम सबको बताइए। अच्छा, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का ये है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द इकोनॉमी। ये सबसे बड़ी बात है। स्टॉक मार्केट में कुछ सेक्टर्स बहुत ओवर रिप्रेजेंटेड है। फॉर इंस्टेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो है स्टॉक मार्केट का 22% का हिस्सा है तकरीबन। लेकिन रियल इकोनॉमी में ये 2 से 3% है। सो अगर आप 22 से 23% को इकोनॉमी में अगर आपके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इसमें पूरे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है या पूरा मुल्क ग्रो कर रहा है, तो दैट्स नॉट द केस बिकॉज रियल इकोनॉमी में 2% है। इसी तरह ऑयल एंड गैस, माइनिंग, ये जो है ना तकरीबन स्टॉक मार्केट का 15% हिस्सा है। लेकिन बैंक्स रियल इकोनॉमी का सिर्फ 2% हिस्सा है। जी, उसी तरह आप देख लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग है, स्टॉक मार्केट का 25% हिस्सा है, बट रियल इकोनॉमी का तकरीबन 12% हिस्सा है। सो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि जो स्टॉक मार्केट में है वो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बहुत कंपनीज हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर्स हैं। लिटरली आपके स्टॉक मार्केट को 3 से 4 सेक्टर्स चला रहे हैं, जिसमें नंबर 1 बैंकिंग है, नंबर 2 एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज, और 3rd फर्टिलाइजर हैं, फिर IPPs हैं। तो ये एक तो बड़ी नंबर 1 बात हमें समझना पड़ेगी कि व्हाट्स गुड फॉर द स्टॉक मार्केट इज नॉट नेसेसरली व्हाट गुड फॉर द इकोनॉमी। और डेप्थ का भी तो मसला है ना कि मतलब अगर आपकी एक इकोनॉमी है जिसका ऑफिशियल हजम 450 अरब डॉलर है, करेक्ट, लेकिन अनऑफिशियल हजम तो इससे भी ज़्यादा है, डबल है, ट्रिपल है। और उस इकोनॉमी के अंदर एक 50 60 70 80 बिलियन डॉलर की एक स्टॉक मार्केट है। तो ये भी हो सकता है। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हो सकता है एक बंदे का एक जिस्म है, अब उस जिस्म का क्या कहते हैं गुर्दा फेल है और जिगर में मसला हो गया है, पेट में ख़राबी है, लेकिन दिल सही काम कर रहा है। तो जिस्म का एक हिस्सा है जो कि सही काम कर रहा है या एक हाथ सही काम कर रहा है, तो इट्स अ पार्ट, इट्स लाइक 1/10 1/8 ऑफ द इकोनॉमी। हो सकता है सही परफॉर्म कर रहा हूँ। यस, ये भी तो हो सकता है। एंड आल्सो द अदर थिंग इज कि बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है, इट्स नॉट क्रिटिकल। आई थिंक एक क्रिटिकल हिस्सा भी नहीं है। और इसकी बड़ी वजह है कि एक ज़माने में रियल एस्टेट में बहुत पैसा होता था, वो पैसा रिसाइकल होके अब स्टॉक मार्केट में गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट का 2% का भी हिस्सा नहीं है। 4.5 ट्रिलियन की इंडियन स्टॉक मार्केट है। करेक्ट। और इंडिया की तकरीबन 7 या 8 कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से जिनका वैल्यू बढ़ा है। सो ये बहुत ही छोटा, एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। मतलब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 1.5 तकरीबन 1.2x है इंडिया की इकोनॉमी की। करेक्ट। और हमारी स्टॉक मार्केट इस इकोनॉमी का भी
فریکشن ہے. فریکشن ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اور تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ہمارا ایک لو بیس سے گرو کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ہائی بیس نہیں ہے, لو بیس سے گرو کر رہی ہے, تو اس کو ہمیں دیکھ کے اس کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈالنا چاہیے. نہیں, لیکن صحیح پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ پہلی دفعہ ہم ایک ریٹیل انویسٹر کا led by social media, I think. You're seeing a lot of youngsters opening up accounts, detailed research-based information دے رہے ہیں, اور ایک ریٹیلرز کا ایک انفلکس آیا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں. سنا ہے کوئی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس کھلے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری تاریخ میں 50 سال کی کوئی 2.5 لاکھ 3 لاکھ اکاؤنٹ تھے, ابھی صرف 1.5 سال میں اس کے آدھے کھل گئے. سو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ نوجوان ریٹیل انویسٹرز گھس رہے ہیں مارکیٹ میں, جو انویسٹر ڈیپتھ تو دے گا. دیکھیے ہمیں ایک پروفیسر نے ڈرکون ان کو لایا بھی گیا تھا ایسے 100 سال پہلے کے اکانومی. ہمیں پاکستان کو بینچ مارک کرنا پڑے گا پوری دنیا سے. تو بینچ مارک آپ کو 1,50,000 بہت بڑا نمبر لگتا ہے, مگر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 2005 میں بھی ہمارے پاس 3 لاکھ لوگ تھے, اور اب جا کے 20 سال بعد ہمارے پاس 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ لوگ آئے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. بنگلہ دیش میں تقریباً 1.2 سے 2 ملین ریٹیل انویسٹرز ہیں, انڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم بنگلہ دیش سے بھی بینچ مارک کریں تو یہ کافی ایک چھوٹا نمبر ہے, اس کو زیادہ ہونا چاہیے, اور اس کی اس کی تو اس کو ہمیں کافی بڑھانا چاہیے. آلدو اچھی بات ہے کہ 1,50,000 بڑھے ہیں, مگر اس سے اور زیادہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ذرا سا آ جائیں, سی ٹی اسکین رپورٹ آپ نے کیا ہوا ہے, آپ نے ایک اسکین رن کیا ہوا ہے مارکیٹ کا, اس کے اوپر آتے ہیں. میں نے بھی تھوڑے سے نمبرز اکٹھے کیے تھے. اوکے, سو لیٹس لک ایٹ دا بینکنگ سیکٹر. میں نے ٹاپ 5 بینکس بائی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا ڈیٹا تھوڑا سا نکالا. اچھا, اس میں نمبر 1 اس وقت UBL ہے جو 1.2 ٹریلین اس کا مارکیٹ کیپ ہے. میزان ہے, اس کا تقریباً 900 ارب روپے کا ہے. پھر NBP ہے, اس کا تقریباً 550-600 ارب روپے ہے. MCB ہے, اس کا بھی 500 ہے, اور اس طرح HBL ہے, اس کا بھی 500-550 ارب روپے کا مارکیٹ کیپ ہے. اب ذرا نمبرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے جنوری 24 2 سال پہلے کا نمبر نکالا. جنوری 2024 میں UBL کی قیمت تھی سر 90 روپے, آج وہ تقریباً 500 روپے کا ہے. میزان کی قیمت تھی 150 روپے, آج وہ بھی 500 کا ہے. NBP سر 30 روپے کا تھا, آج 270 روپے کا ہے. MCB 175 روپے کا تھا, 400 روپے کا ہے. HBL 115 روپے کا تھا, 360 روپے کا ہے. کیا بینکوں میں تیل نکل آیا ہے سر؟ دیکھیے, فرسٹلی میں آپ کو ایک بات تو گریٹ, پیسہ اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے, ان کی 8x گروتھ آف نیشنل بینک, 8x. نہیں تو اچھی بات ہے. آئی تھنک پہلی بات ہے کہ ایک ہماری بات ہونی چاہیے, ہمارے ملک میں کہتے ہیں فلدی رچ, ٹھیک ہے. وی شوڈ سیلیبریٹ سکسیس, ٹھیک ہے. وی شوڈ کال پیپل کے فیبولسلی رچ, صحیح ہے, تاکہ تھوڑا سا اچھی بات ہو. تو کویشچن از ناٹ کہ لوگوں نے پیسہ بنایا ہے, تو کویشچن از انہوں نے پیسہ کس طرح بنایا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ پیسہ مارکیٹ کمپٹیشن کے تھرو, اگر وہ پیسہ انوویشن کے تھرو, اگر انہوں نے ملٹیپلائی کیا ہے, تو 100 بسم اللہ, ویری گڈ, آل پاور ٹو یو. آپ 8x کیا, آپ 20x بنائیں, ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے ایک رسک لیا, کیپٹل پہ رسک لیا. یہ کیا دیکھیے, بینکس کا فنکشنری کیا ہوتا ہے, فنکشن کیا ہوتا ہے. بینک آر فنکشن آف, اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے فار efficient allocation of capital. جی, بینک سیونگس لیتے ہیں اور پھر اس کو ایک ایفیشینٹلی طریقے سے اس کو ری ایلوکیٹ کرتے ہیں پوری اکانومی میں, جس میں کوئی پرائیویٹ ہوتا ہے, کوئی SME ہوتا ہے, کوئی انڈیویجول ہوتا ہے, کوئی گورنمنٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اکانومی گرو کرتی ہے. کیا ہمارے ملک میں یہ بینکس رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں SME کریڈٹ بڑھ رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کارپوریٹ کریڈٹ بڑھ رہا ہے؟ ہمارے ملک میں جو زیادہ تر کریڈٹ بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے آپ کا پبلک سیکٹر کی وجہ سے. سو اگر آپ بینک کی جو پروفیٹیبلٹی دیکھ لیں تو 2022 میں 630 ملین روپیز کا ان کا پروفٹ تھا, 630 بلین کا 630 بلین کا پروفٹ تھا. اب ان کا 1.2 ٹریلین روپیز کا 2024 کا 1.2 ٹریلین, فل نمبرز ہیں, ابھی پورے آئے نہیں ہے 2000 اس کے, تو اس کے 1.2 ڈبل ہو گیا. ٹھیک, تو یہ جو ہے تقریباً, تو اگر یہ ڈبل ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بینکس نے آف کورس پبلک سیکٹر کو زیادہ لینڈ کیا ہے اور اس کے اوپر پیسے بنائے, ٹھیک, وہ ایک طرح سے ڈیفیسٹ کو فائنانس کیا. ہمارے ملک کی جو ہے اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو بیوروکریسی ہے, ان کے جو خرچے ہیں, جو ایس او اس کے لاسز ہیں,
ان کو ہم نے فنڈ کیا. اس میں کوئی پروڈکٹیو چیز, کوئی گروتھ چیز اس لحاظ سے نہیں ہوئی ہے. پاکستان کا ابھی بھی جو ایس ایم ای کا پرسنٹیج ہے وہ انڈیا, اور بینکنگ کریڈٹ کا پرسنٹیج ہے وہ انڈیا سے 1/10 اور بنگلہ دیش سے 1/10 کے برابر پاکستان لینڈ کر ہے. پلنج کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آفٹر تو پلنج ہوا ہے ابھی 14 ایئر لو پہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آدھا ہو گیا انٹرسٹ ریٹ اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ دیر از اے کائنڈ آف وہ میں جسے کہتا ہوں نا ایڈکٹ اور پشر, ان کی ایک وہ ہے. ہماری گورنمنٹ ایک ایڈکٹ ہے, اس کو پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, بیکاز ان کی خرچے ختم نہیں ہوتے ریفارم میں, اور یہ پشر ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, تو انہوں نے ان کو ایزی کریڈٹ چاہیے, تو وہ ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں. آپ کا کیو بلاک اور پیسے لیتا رہتا ہے. دونوں کے دونوں خوش ہیں, ایک خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, سیلریز بڑھ رہی ہیں, اسپیشل بونسز, اسپیشل انسینٹیوز, اسپیشل ریوز آ رہی ہیں. دوسری جگہ پہ ان کے پروفٹس بڑھتے جا رہے ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا 2x ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے نا ریزن یہ ہے. پی ایس ایکس کا آپ کو اس لیے دیکھ لیں کہ جو بھی گروتھ آئی ہے اس میں ریلی کا 50% پلس تقریباً بینکنگ سیکٹر کے اوپر جو آپ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے. جو بینکنگ سیکٹر ہے 1 لاکھ پوائنٹ بڑھے ہیں تو 50-60 ہزار پوائنٹ ہیو کم فرام دا بینکس. اس کے بعد جو نیکسٹ آیا وہ فرٹیلائزر آیا, اس کے بعد نیکسٹ آیا وہ ENP ایکسپلوریشن کے آیا, اور پھر تھرڈ نمبر پہ فرٹیلائزر. تو 80% جو آئی ہے گروتھ, 80 سے 90% وہ ان 3 سیکٹرز میں آئے. یہ 3 سیکٹرز پاکستان کی اکانومی کے مشکل سے 20% بھی نہیں ہے ایکچوئل اکانومی. تینوں کو ابھی چھوڑیں, واپس بینک پہ آتے ہیں. آپ نے بہت ہی خوبصورت انالوجی دی ہے اس وقت کہ ایک ایڈکٹ ہے, اس ایڈکٹ کو ایک لت ہے, اس کو اس لت کو پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے, وہ پیسے, لیکن اس پیسے سے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اچھا, یہ بینکس ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں دیتے کریڈٹ, اور یہ ہمیں اور آپ کیوں نہیں لیتے ان سے کریڈٹ؟ بیکاز اس میں ان کو محنت کرنی پڑے گی, ان کو انالیسس کرنا پڑے گا, پروفیٹیبلٹی, وائبلٹی, کیش فلوز دیکھنے پڑیں گے, آل دس. گورنمنٹ آپ کا ساورن ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو پیسہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, بڑی اماؤنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک کارپوریٹ کو ایک میکسیمم $1 بلین 2, 5, 10 بلین ہو جائے گی, گورنمنٹ کو 100 بلین کا لون مل جائے گا, تو 100 بلین کے اوپر بھی 2 بندے ڈیل میں کام کر رہے ہوں گے, 1 بلین کے اوپر بھی 2 بندے. سو اٹ میک سینس کہ وہ اس طرح کریں, لیکن ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کا پشر تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا. میں نہیں تو آپ نہیں تو کوئی اور نہ کوئی آ ہی جائے گا. لیکن باہر سے تو یہ پیسے نہیں اٹھا پا رہے نا. کریکٹ. یورو بانڈز اور وہ سب تو نہیں مل رہے ہیں ان کو ابھی بھی. آپ دیکھیں پینڈا بانڈ پہلے $1 بلین سے شروع ہوا تھا, اب مشکل سے 250 ملین پہ جا کے کلوز کرے. $250 ملین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کی کارپوریٹس ہیں, کارپوریٹ ان کو اس سے زیادہ وہ $300 ملین ایک سال میں لون اٹھا لیتے ہیں, جو ہم لوگ نہیں اٹھا سک رہے. ہماری گورنمنٹ سر انڈیا کی اکانومی اور اس کی تو ہم تو اپنے آپ سے ہی کمپیئر کر لیتے ہیں نا, کہ ہم نے ہی ابھی $1 بلین کا کیا تھا کچھ سال پہلے. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, باہر کے لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے. یہ ابھی میں نے ایک سنا کہ UAE کے ساتھ جو ہم نے پیسے لیے ہوئے تھے, تو UAE نے, بائی دا وے ویل ٹاک اباؤٹ دس ایز ویل, اکانومی پہ جب آئیں گے, کہ اس نے 6.5% انٹرسٹ چارج کیا ہے اپنے ڈالر لون پہ. اس وقت انٹرنیشنل کیا ریٹس ہیں, انٹرسٹ ریٹس کیا ہیں گلوبل ٹریجری مارکیٹس میں؟ نہیں تو کیسے 1/3 بھی ہوں گے اسے کافی کم ہے نا. سو یعنی کہ UAE جیسا ہمارا بھائی ہم کو مارکیٹ سے ڈبل ٹرپل ریٹ پہ لون دے رہا ہے. کریکٹ. یہ UAE کا ہے یا یہ وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا لون تھا, یہ کون سا؟ میں نے تو یہ اسٹوری پڑھی ریکارڈر میں, وہ ٹریبیون میں, وہ UAE کے اس سے تھی کہ UAE نے چینج کیا, بولا یار یہ پہلے 3.5% پہ دے رہے تھے, پھر انہوں نے اس کو 6.5% کر دیا. اسی کو حکومت رول اوور بھی کروانا چاہ رہی ہے. مطلب ہمیں کوئی 4% پہ دیتا ہے, باہر کی مارکیٹ میں کوئی ہمیں 4% پہ دیتا ہے, 5% پہ دیتا ہے, 6% پہ دیتا ہے, جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے. تو حکومت کہتی ہے یہ ان بینک سے لے لو, نوٹ ہی تو چھاپنے. بالکل. سو آف کورس پینڈا بانڈ وغیرہ 7% پہ جا رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں, ویری ایکسپینسو, اور وہ بھی آپ نے ڈالر میں واپس کرنا ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی انفلیشن بڑھے گی, آپ کی کرنسی ڈیٹوریٹ کرے گی. جب آپ نوٹ چھاپیں گے, یہ حکومت کیسے واپس کرے گی یہ بینکوں کو پیسے؟ ٹیکنیکلی نہیں کر سکتے. آئی تھنک اٹس پاسبل نہیں ہے اس وقت. ہماری جو کیپیسٹی ہے, دیکھیں وہ واٹ از فائنینشیل وائبلٹی کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہو کہ آپ اپنا پرنسپل پے کر دیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں جو ہم نے ڈیٹ لے لیا, مجھے جہاں تک پتا تھا 60 ٹریلین سے اوپر ہے یا 60 سے 70 ٹریلین کے درمیان میں ہے, وہ اس وقت ہماری ملک کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیے پروڈکٹیو کیپیسٹی کبھی گورنمنٹ سے تو نہیں آتی نا, گورنمنٹ ڈزنٹ پروڈیوس میک کریٹ ویلیو, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گی. پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا ٹیکس کر دیا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کا پیسہ باہر جا رہا ہے, یا وہ زیادہ لوگ پیسہ اس طرح اسٹاک مارکیٹ میں جا رہا ہے.
تو آپ کی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں رہی ہے تو ٹو پے آف دیٹ تھنگ. تو اب سوال یہ ہے کہ نوٹ چھپتے رہیں گے, بینکس کو ریٹرنز ملتے رہیں گے اور ان کے اسٹاکس اوپر جاتے رہیں گے, اور وہ کافی انیلاسٹک ہو چکی ہے ان کے لیے, اب وہ کافی بلٹ پروف ہے. اب دیکھیے بلٹ پروف ہوتے ہیں انٹل یو ناٹ, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوتا ہے. اس کے بعد جب ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کی فائنینشیل وائبلٹی ان دیٹ سینس کین دے ریپے وہ ہے یا نہیں ہے. اس پہ تو میں سمجھ گیا, لیکن تھوڑا سا بینکس کی طرف بھی آتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا پچھلے زمانے میں کچھ 4-5 سال پہلے کہ ایک کیمپین چلی تھی ہاؤسنگ لونز کی, کہ بہت اگریسولی ہمارے اپنے جاننے والے بہت سارے ساتھیوں نے ہاؤسنگ لونز دیے. ابھی بھی اسٹیٹ بینک نے گاڑیوں کے اوپر ایک کیپ لگایا ہوا ہے 3 ملین کا, کہ بینک اس سے زیادہ فائنانس نہیں کر سکتے. کریڈٹ کارڈ آف ٹیک بائی دا وے از ایٹ اے ریکارڈ لیول رائٹ ناؤ. 100 پتہ نہیں 120-130 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹ کارڈ لونز ہیں. اٹس اے ریکارڈ ہائی رائٹ ناؤ, کیونکہ اس کے ایک الگ طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا. تو ادھر تو مطلب لوگوں میں ایک ضرورت ہے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بینکس جان بوجھ کے ہاتھ روکتے ہیں, مشکل بناتے ہیں. دیکھیے فرسٹلی آپ کا انسینٹیو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا ہے. ان کا انسینٹیو یہ ہے کہ ایزی, واٹ از دا ایزیسٹ وے ٹو میک منی. ایزی وے ٹو میک منی از کہ آپ جو ہے چیک بک کے اوپر آپ ہیوج چارجز کریں, ٹھیک ہے. مجھے تو آج تک میں انگلینڈ میں ہوتا تھا تو کبھی بھی چیک بک کے اوپر, چیک بک تو مفت میں آپ کو ملتی تھی. اب آپ کو چیک بک کی اتنی کاسٹ آف سروسنگ ہے, ٹھیک ہے. وہ اس میں نہ ان کا کوئی رسک ہے نہ کچھ ہے, پیسے بنا رہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ایریا ہے جہاں پہ وہ بنا سکتے ہیں, گورنمنٹ سے لینڈنگ کیا ہو جاتا ہے, بیکاز وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا یا وہ ایٹ لیسٹ وہ ایزی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو لینڈ کرنے پہ یو ایز اے سیٹ کہ یو نو گونا گیٹ فائرڈ فار بائنگ فرام IBM. سو گورنمنٹ کو کوئی کرنے سے آپ کی رسک کمیٹی یا کوئی بھی کمیٹی بھی آپ کو کبھی کوشچن نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ اور مجھے ہو گیا اور ہم لوگ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا فائنینشیل وہ ہو گیا, تو اس پہ آپ سے کوشچن آنسر بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے, اس کا نمبر 1 یہی ہے کہ آپ کی پروڈینشیل ریگولیشنز ہونی چاہیے. آپ کو گورنمنٹ کو مینڈیٹ کرنا چاہیے کہ جی جتنا پرسنٹیج ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو لینڈ کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ان کی آرم ٹوسٹنگ کرتی ہے؟ یہ تو بڑی ہارڈ اسٹیٹ ہے اس وقت. اچھا آپ دیکھیے دوسری طرف کون بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ سائڈ پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون بیٹھا ہوا ہے آپ بتائیں. آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو آپ کے اسٹیٹ بینک میں بھی لاٹ آف ٹائمز بینکرز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیو بلاک میں بھی بینکرز ہیں, ٹھیک ہے. تو بینکرز ایک طرف آپ کا ڈیمانڈ ہے, گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی بینکر ہے. ایک طرف سپلائی ہے, وہاں پہ ڈیمانڈ, وہاں پہ بھی بینکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, مور ایڈکشن. اور اس مور ایڈکشن کا ایک تھوڑا سا اس کو ڈم ڈاؤن اگر آپ کریں اس پورے چیز کا, کہ حکومت ایک انیفیشینٹ ایکسپینسو سیٹ اپ آپریشن ہے. مطلب اس کو اگر دیکھیں, حکومت اگر ایک کمپنی ہے تو حکومت ایک بیڈلی رن کمپنی ہے جو بہت اوور مہنگی چیزیں بناتی ہے اور مطلب چلا نہیں سکتی. سو وہ ایک تباہ حال سیٹ اپ ہے. اس میں آرکیک بیوروکریسی ہے, اس کے اندر ایک اوور ہائرنگ ہے, اس کے اندر پاگل پن کے خرچے ہیں, ٹھیک ہے. اس خرچے کو فائنینس کر رہا ہے بینک. کریکٹ. مجھے اور آپ کو اس سے کیا نقصان ہے, تھوڑا یہ ڈم ڈاؤن کر کے سمجھائیں. یہ امپورٹنٹ سوال ہے, مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ ذرا ہمارے ویورز کو بھی سمجھائیں کہ وائی از اٹ اے پرابلم دیٹ بینکس آر فنڈنگ دوز آپریشنس. اچھا صحیح. سو نمبر 1 ایک چیز ہے کہ جو ہمارا جسے اسے کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کہتے ہیں, دس از ٹرم ان اکنامکس کہتے ہیں, کہ جب گورنمنٹ آپ سے بہت زیادہ پیسہ لے لیتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ کم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ انوویشن, اب UK میں بہت زیادہ اور امریکہ میں اسمال لونز ہوتے ہیں, فرسٹ ٹائم بورور لونز ہوتے ہیں, آل آف دوز تھنگس. وہ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز گورنمنٹ ان سے زیادہ اتنا ڈیمانڈ نہیں کر رہی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس فورس کرنا ہوتا ہے, ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کریں. سو پرائیویٹ سیکٹر کی کریڈٹ میں انوویشن, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مچ زیادہ ہوتی ہے. سو جو ہمیں چیزیں کریڈٹ کارڈ یا ادر لونز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہے نا ڈیولپمنٹ اس میں کم ہو جاتی ہے, بیکاز ان کو ضرورت نہیں ہے, سارا پیسہ آتا ہے وہ گورنمنٹ سوک ان کر لیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فائنینسنگ ہو رہی ہے, ڈیٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈیویجولس, ٹیکس پیئرس, ٹھیک ہے, بینکرس کو تو بونسز ملیں گے, سیلریز ملیں گے,
گورنمنٹ والوں کو پرکس ملیں گی, ٹھیک ہے, گاڑیاں ملیں گی, لیکن انڈیویجول ہم لوگ جو عام عوام ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھتا جائے گا نیکسٹ جنریشن کے لیے, اس کو فنڈ کرنے کے لیے, اس کو فنڈ کرنے کے لیے, اس کو ری پے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا ایک ہے کہ آل آف اس آر گیٹنگ انڈیٹڈ. تیسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے اور آپ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے انفلیشن بھی ہائی رہتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی رہتا ہے, ٹھیک, بیکاز دین وی دا پیپل ہیو ٹو پے فار دا ایکسٹرا رسک آف دا گورنمنٹ. جناب کوئی وہ رسک گورنمنٹ کا بھی ہے, ہاں رسک ہے, وہ ہم اپنے پرسنل وہ انٹرسٹ, عوام مطلب حکومت عوام کا رسک اٹھانے کے بجائے عوام حکومت کا رسک اٹھا رہی ہے, رسک اٹھا رہی ہے, اور وہ ٹیکس پیئرز, اور حکومت ان ٹیکس پیئرز کو بھی نہیں بڑھا رہی ہے. مطلب وہی 15-20-25 لاکھ لوگ ہیں جن کی کمر پہ وہ رسک ڈالے جا رہی ہے, جس میں سیلری کلاس سب سے زیادہ نمایاں ہے. ایک کبھی کبھی نا کچھ ایک امیج ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو نا ہلا دیتا ہے. سنڈے کو میں ناشتہ کرنے ایک جگہ گیا DHA میں. اب جب میں وہاں سے باہر نکلا تو وہاں ایک بڑا سا ڈالا کھڑا ہوا تھا, اور کچھ مطلب اس کو میں نے سوچا تصویر لے لوں, پھر میں نے کہا غلط ہے کیونکہ پرائیویسی مطلب کسی اور کی کوئی چیز ہے, لیکن خیر وہ سرکاری تھا, لے بھی سکتا تھا. ڈالا کھڑا تھا, ڈالے کا نمبر تھا GPA, گورنمنٹ آف پاکستان, ہرے رنگ کی نمبر پلیٹ. وہ ڈالا ایک ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا تھا, اور اس ڈالے کے اندر پیچھے گولف کا ہائیسٹ کوالٹی کا سامان پڑا ہوا تھا. اور میں نے وہ منظر جو دیکھا, میں نے کہا سرکاری ڈالا, DHA کا ریسٹورینٹ اور گولف کا سامان, السلام علیکم پاکستان. آپ کو پتا ہے کراچی یا پاکستان از دا چیپسٹ پلیس ان دا ورلڈ ٹو پلے گولف. یس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر زمینیں سرکاری زمینیں ہیں جن کو کوڑیوں کے مول پہ آپ نے کلبس نے لیز پہ لیا ہوا ہے. سر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو کہا نا, میں آپ کو روکتا ہوں, پاکستان از دا چیپسٹ پلیس ٹو پلے گولف بیکاز دا بینکس آر فنڈنگ دیٹ گورنمنٹ. یہ کہیں نہ کہیں سے پورا ہوتا ہے سر, بیلنس شیٹ سیدھی ہوتی ہے نا, دا رائٹ سائڈ ول ہیو ٹو بی اکول ٹو دا لیفٹ سائڈ. کریکٹ. تو یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اور اس کا ایک لاس آف ساورنٹی ہے اس پورے سیٹ اپ کو. ہاں لاس آف ساورنٹی بھی ہے, اس پہ بھی آ رہے ہیں. لاس آف ساورنٹی ابھی آ رہا ہے. IMF آپ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, کیو بلاک کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ باہر کے لوگ ہمارے ملک کے اندر آئے. ایک چیز جو اور یہ ہمارے ٹیکس پیئرس کے اوپر, اب الٹیمیٹلی پیپل ہیو ٹو ریئلائز یہ سارا آپ کے اوپر آئے گا, یہ ہمارے اوپر آئے گا. یہ کوئی بیوروکریسی میں گریڈ 21-22 کا نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر آئے گا. تو آپ سمجھ جائیں. میں یہی بات آپ کی اس پوری میں نے جو کہا نا, ذرا عوام کو سمجھائیں کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے. بینک کی پروفیٹیبلٹی اچھی ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ بہت خوفناک بات ہے, کیونکہ وہ پروفیٹیبلٹی جس چیز کو فنڈ کر کے ہو رہی ہے, وہ چیز ہماری, وہ اس پروفیٹیبلٹی کے جو پیمنٹس ہیں جو حکومت نے کر رہی ہے, وہ میری اور آپ کے کپڑے اتار کے بیچ کے کر رہی ہے. کریکٹ. میں اس کو اس طرح سے سمجھانا چاہ رہا تھا. اور یہ جو پکچر کی بھی میں نے بات کی وہ یہی تھی, سرکاری افسر 1.5 کروڑ روپے کا ڈالا, گولف کا سامان. اس کو میں اور بھی سمپلی ڈال دیتا ہوں. آپ سمجھ جائیں کہ جو بینکنگ کے جو پروفٹ ہوئے ہیں 600 بلین سے 1.2 ٹریلین از بیسکلی منی, پیسہ جو ہمارے عوام کی پاکٹ سے نکلا ہے ٹیکس کے ذریعے. وہ کیو بلاک میں یا FBR میں ریسائیکل. کیو بلاک کا مطلب ہے منسٹری آف فائنانس, جو اسلام آباد میں فیڈرل سیکریٹریٹ ہے اسے کیو بلاک کہتے ہیں, وہاں پہ منسٹری آف فائنانس ہے. فیڈرل بیورو کے تھرو وہ ریسائیکل ہوا ہے اور وہ سیدھا گیا ہے بینکس کے پروفیٹیبلٹی میں گیا ہے. ٹھیک. سو یہ ایک پیسہ جو گیا ہے, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اتنی زیادہ آ رہی ہے, ہمارے بینکس کی گروتھ ہوئی ہے, پروفٹ. تو جو انڈیویجول شیئر ہولڈرس ہے, اگین میں نے آپ کو پہلے کہا پیسہ بنانا بہت اچھی بات ہے, اور ٹریڈ میں اور اس میں ہمارے اسلام میں بھی یہ ایک اچھی بات مانا جاتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جو پیسہ بن رہا ہے وہ اس طرح سے بن رہا ہے کہ انسان جو ہمارے انڈیویجول ٹیکس پیئرز ہیں ان کو وہ سفر کر رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی انیفیشنسی, گورنمنٹ کی SOE کے لاسز, اور وہ اور اس کو وہ کٹ نہیں کر رہے, وہ ڈبل ہو گئے. ان کی جو ہے آپ نے پتہ ہے پبلک سیکٹر کی جو جابز ہیں ان کی پچھلے 2014 سے لے کے 2010 تک 10 سال کا ڈیٹا ہوا تھا, ان کی جو گروتھ ہے سیلری میں وہ 10% ان ریئل US ڈالر ٹرمز ہیں. یعنی US ڈالر کی جو گروتھ ہے اسے 10% زیادہ ہے. واو. سو یہ وہ ہے جو کہ اچھا پبلک سروس بہتر ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہے, یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے پبلک سروس بہتر ہو رہی ہیں,
کم ہو رہی ہے. پاکستان کے فائنانسز بہتر ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. پاکستان کی چیزیں اکانومی کس طرف جا رہی ہے, ساری جا رہی ہے. So if all of this is going down, then why are compensation and public expenditure of the machinery that's creating it is going up? سر 2 دن کراچی کے ہارٹ میں آگ لگی رہی, اس کو بجھانے کا سامان نہیں تھا ہمارے پاس. دیکھیں اس گورنمنٹ کے خرچے ڈبل ٹرپل 10% گرو کر رہے ہیں. لیکن یہ بات اتنی سمپل بھی نہیں ہے. میں اور آپ تو ایک پارٹ ہیں ایکویشن کا. صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, لاس آف سورینٹی. جب آپ کی جیب میں, جب اب وہ مثال ہے نا کہ جیب میں نہیں ہے دھیلا اور دیکھنے چلے ہیں میلہ, تو جب آپ میلہ دیکھنے جاتے ہیں بغیر دھیلے کے تو پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے تو مجھ کے اور آپ کو نچوڑ کے نکال لیے ہیں. اور بائی دا وے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا بھی بیڑا غرق ہے اس وقت ٹیکسز سے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا بھی بیڑا غرق ہے. مطلب پاکستان ان کمپیٹیٹیو ہے اس وقت. سب رو رہے ہیں, صحیح رو رہے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا وہ مانگتے رہتے تھے مراعات, وہ الگ مسئلہ تھا, وہ بھی تھا. لیکن اس وقت تو سر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از جسٹ, آپ کیسے کمپیٹ کریں گے اگر ایک انڈیا کو, بنگلہ دیش کو 6-7 روپے سینٹ کی گیس مل رہی ہے اور آپ کو 15 سینٹ کی گیس مل رہی ہے اگر آپ ٹیکسٹائل میں ہیں. کریکٹ. آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو یہ جو بھی ہول کریٹ ہو رہا ہے ریاست کی انفیشنسیز کی وجہ سے, حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے, اس ہول کو 2 طریقے سے بھرا جا رہا ہے نا. ایک تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں اور آپ بھر رہے ہیں, لیکن پھر وہ جو لاس آف سورینٹی ہے اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں. ہاؤ از دس لیڈنگ ٹو اے لاس آف سورینٹی؟ دیکھیے سمپل ایز دیٹ ہے. اگر میں بھی اپنا گھر میں اگر اپنے انٹرنلی ہم نے لون دیا ہوا ہے اپنے بہن بھائیوں کو, تو ایٹ لیسٹ ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے. لیکن اگر میں اپنا لون کہیں باہر سے لے لیتا ہوں اور پھر اپنے خرچے نہیں بڑھاتا, اپنے خرچے نہیں کم کرتا, تو پھر میرا جو ہے آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو سروس دیٹ. اچھا, پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سری لنکا یا باقی جگہوں کے, مگر اس کی ایک بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو پے نہیں کر سکتے. اس کی اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. جیسے اکانومی کی طرف جائیں گے, ہمارے پچھلے 10 سال میں ہماری جو 2012 سے ہمارا جو LSM ہے, جو مینوفیکچرنگ ہے, وہ صرف 1.2x بڑھا ہے. سو اگر 100 ہوتا تھا 2012 میں, تو 2024 میں 120 ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اگر 2011-12 میں 100 ہوتی تھی تو اب 130 ہیں. یہ چارٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, یہ احمد بھائی نے شیئر کیا ہے میرے ساتھ. دس ول بی آن یور اسکرین. کریکٹ. اینڈ ویتنام کا مینوفیکچرنگ آپ کا 3x بڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا 1.2x بڑھا ہے, ویتنام کا 3x بڑھا ہے. ہمارا 1.3x ایکسپورٹ بڑھے اور ویتنام کے 4.9x بڑھیں. ٹھیک. سو مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹ ایک طرح سے لنکڈ ہے, بیکاز ایکسپورٹ اچھی مینوفیکچرنگ ہوگی تو ایکسپورٹ بھی بڑھیں گے. تو ہماری جب ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی, تو ہم جو لون فوراً لیتے ہیں یا ویپنس کے لیے لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ویپنس میں بھی تو ہمارے چائنا کوئی ہمیں روپیز میں تو نہیں آپ کو دے گا نا پیسے, آپ نے ڈالر کمانے, ٹھیک ہے, اور یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہماری اکانومی یا ہماری فائنانس منسٹری یا ہماری وہ کیپیسٹی نہیں کریٹ کر سکتی کہ اکانومی ڈالر ارن کرے, تو ہم جو ہمیں کہیں سے باہر سے لون لینا پڑے گا. اچھا, وہ لون کے لیے اب وہ فکروں کی طرح ہم جاتے رہیں گے. ابھی آپ کو بتایا تھا $1 بلین کا ہم نے پینڈا بانڈ کا کوشش کی تھی, وہ اب $250 ملین مشکل سے ہم ہو رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں. تو وہ ہم اور جب بھی ہم جائیں گے, پہلے ہمیں 3 یا 4% پہ انٹرسٹ ریٹ ملتا تھا, پھر 6% پہ ہے, اب لیٹسٹ ہمیں 7% پہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا. تو وہ پروگریسولی بہت مشکل ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہو جائے گا کہ ہمارے لیے پھر ہمارے لیے کنڈیشنز آ جائیں گی. پھر جب ہمارے پاس لوگ ڈپازٹ رکھا کریں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اچھا ڈپازٹ ہر دفعہ جب رول اوور ہو رہا ہے ڈپازٹ کا, تو پورے ملک میں ٹینشن پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جی رول ہوگا نہیں اوور ہوگا. اچھا, کیا کنڈیشنز لگا دی ہیں رول اوور کے ساتھ؟ نیشنل سیکیورٹی کی کنڈیشنز ہیں, اکانومی کی کنڈیشنز ہیں, الائنس کی کنڈیشن ہیں. ڈو وی ہیو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی؟ آپ کے خیال میں ہے؟ بالکل نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ہمیں ہمارے جو لینڈرز ہیں, ویدر اٹ از دی IMF اور اٹ از مڈل ایسٹ اور US میں جہاں پہ بھی ہے, ان کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. تو نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو IMF ہے ان کا ایک طرح سے ڈیسک ہمارے منسٹری کے اندر ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ بزنس رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا کہیں باہر کا بینک ہے, اس نے آپ کے بلڈنگ کے اندر آپ کا ایک دفتر لگا دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آپ کے اوپر نظر ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا فنڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ اس لاس آف ساورینٹی نہیں ہے تو کیا ایک ہم خود مختار ملک ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. اینڈ اسپیشلی اس وقت جب پورا دنیا کا ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے اور بہت سارے ٹریڈیشنل الائز اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں,
اور آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور آپ پہلے وہ ایک ہی باسکٹ میں تھے سب, اور اب وہ الگ الگ باسکٹ میں بٹ گئے ہیں. پہلے جب وہ ایک باسکٹ میں تھے آپ کے ساتھ الائنمنٹ بہت آسان تھی ان کی کہ یار بس اس باسکٹ کے سارے لوگوں کے ساتھ میری الائنمنٹ ہے, لیکن اب اس باسکٹ کے تینوں لوگ الگ الگ باسکٹس میں جا کے بیٹھ گئے. تو آپ ایک کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ ڈس الائنمنٹ ہے, دوسرے کے ساتھ الائن کرتے ہیں تو پہلے کے ساتھ ڈس الائنمنٹ ہے. یہ بھی ایک پرابلم دیکھنے میں آ رہا ہے. اور آپ کے پاس ڈپازٹس, ہر کسی کی طرف سے ڈپازٹس ہیں, ٹھیک. سو آپ کی انڈیپینڈنس یا آپ کی مینوربلٹی کتنی ہو جاتی ہے, فورگیٹ اباؤٹ انڈیپینڈنس, آپ کتنا مینور کر سکتے ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ جو ہے ہمارے اکانومی کا, اور یہ سارا کرتا ہے فائنینشیل ساورنٹی سے, نیشنل ساورنٹی سے, نیشنل سیکورٹی, ایوری تھنگ لنکڈ ہے. ہماری اکانومی نے 2012 سے, دس از ناٹ, یہ ایک پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پی ایم ایل این کا, یہ پی ٹی آئی کا, یہ 14 سال میں یہ ہوا ہے. ایک اکانومی کہیں نہیں گئی ہے, اور اس کے لوگ 20 سال میں نہیں گئے, 20 سال میں کہیں نہیں گئی, اور باتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں. ہر کسی کو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ہے, کسی کے انگلیوں کے نشانات بہت واضح ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی پہ. ایل ایس ایم ڈاؤن, ایکسپورٹس ڈاؤن, ڈالر اسٹیبل, اسٹاک مارکیٹ اپ. یس, یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے. جی کافی بڑا ہیوی پرسنالٹی اور شیر ہے ہماری اکانومی میں, اور ہمیشہ سے ان کا کافی بڑا رہا ہے, رول رہا ہے ان کا. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے ہم کن کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ڈپٹی پرائم منسٹر رہتے ہیں, ہمیشہ سے, اور ان کو فائنانس منسٹری سے بہت زیادہ ان کا وہ ہے, ان سے ان کے حفیظ شیخ, ڈاکٹر حفیظ شیخ نے جب پرائم منسٹر تھے, جو فائنانس منسٹر تھے, تو ایک زمانے میں کراچی میں آ کے انہوں نے ٹاک کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبل روپی یا اسٹرانگ روپی ان کی مردانگی کی نشانی ہے. بتائیے, ان کا ایک کوٹ ہے, انہوں نے آن ویڈیو بھی بولا تھا, مردانگی کی نشانی ہے. سو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ ہوتی ہے نا, وہ مردانگی کو نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگوں کی مردانگی مارکیٹس نے اڑا کے رکھتی تھی. ان میں سے ایک مہاتر محمد بھی تھا, جو کہ مردوں کا مرد, بہت بڑا کھڑپینچ تھا, اور ڈیلیور کیا تھا. بٹ 1997 میں اس نے اپنی کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ اڑ گیا تھا. بالکل, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے رنگٹ کی اور ایسٹ ایشین کرائسس میں ایک لارڈ لیمونٹ, چانسلر آف دی ایکسچیکر, ٹھیک ہے, انہوں نے بلیک وینسڈے میں پاؤنڈ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ بھی مارکیٹ نے اڑا دیا تھا. تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے روپیز کو آپ کرتے ہیں. آپ نے 2001 سے لے کے 2008 تک کیا, اس کے بعد 36% ایویلیوشن ہوئی. اس کے بعد 2000 پہلے جب ہمارے فائنانس منسٹری میں ڈار صاحب تھے, تو آپ نے کنٹرول کرنے انا کا مسئلہ تھا. ٹھیک, تو اس کے شیخ رشید کے ساتھ ان کا ایک پھڈا ہو گیا, اور وہ شیخ رشید کو انہوں نے غلط ثابت کرنے کے لیے 100 روپے پہ روکا لٹرلی. اچھا, اس کے بعد جب جیسے ہی وہ ہٹے 50% ہوا ہے, پھر 70% دوبارہ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ پہلے 36% ہوتا تھا 2010 سے لے کے 2012 تک, پھر 2017 سے 50% ہوا ہے, پھر 78% ہوا ہے اس کے بعد. تو ہر دفعہ بڑھتا جا رہا ہے. دس آلسو آپ کو بتا رہا ہے کہ جو کوانٹم ہمارا پرابلم ہے نا, وہ بڑھ رہا ہے. پہلے آئی ایم ایف کا پیکج 1 بلین کا ہوتا تھا, 2 بلین کا ہوتا تھا, 3 بلین. اب آپ کا پیکج وہ سائز بڑھ رہا ہے, پھر 20 بلین کا ہوگا, اور وہ کیا ہوگا, مقروض ہم ہی ہوں گے, اور ہماری ساورنٹی کمپرومائز ہوگی. ایک اور بہت انٹرسٹنگ میں نے ایک اسٹارٹ نکالا جب میں اس پوڈ کاسٹ کی ریسرچ کر رہا تھا کہ 1983-84 میں اگین وہ ڈالر فلو کے لحاظ سے ایک بہتر زمانہ شروع ہو چکا تھا. تو 13 یا 14 روپے کا ڈالر تھا پاکستانی, آج 280 روپے کا ہے. ایوریج CAGR جو ایوریج ہر سال ڈالر ریئل ٹرمز میں جو گرو کیا ہے وہ 8% ہے. 8% گروتھ اوور اے پیریڈ آف 40 years, 43 years. مطلب یو کین بیٹ آن دا ڈالر ان پاکستان. مطلب اگر آپ کو کسی چیز پہ بیٹ کرنا ہے تو آپ اس بات پہ بیٹ کریں گے ڈالر تو اوپر جائے گا ہی جائے گا. پرابلم یہ نہیں ہوتی ہے, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم اس کو ہر دفعہ روکتے ہیں, اور پھر بھی یہ جو ایک کوشش ہوتی ہے اس کو روکنے کی, جب ہم ڈالر کو روکتے ہیں, تھوڑا سا سمجھائیے گا, یہ اتنا سمپل تو نہیں ہے. ڈالر کو روکنا انا کا مسئلہ تو نہیں ہے, اور مردانگی چلیں یہ تو ایک مذاق کی بات ہو گئی. ایکچولی ڈالر کو روکنا اکنامک سینس کیسے میک کرتا ہے؟ دیکھیے, کسی کو تو فائدہ ہوتا ہو. نہیں, میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا, ایک ماڈل ہے اکنامکس میں, اس کال ڈان بش ماڈل آف اوور شوٹنگ ایکسچینج ریٹ. وہ بیسکلی کہتا ہی ہے کہ جب مارکیٹ کو آپ انٹروین کرتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اوور شوٹ کرتا ہے.
ہمیشہ اوور شوٹ کرتا ہے ایک طرف یا دوسری طرف. ٹھیک. سو جو 8% آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے بہت زیادہ انٹروین کیا. اگر ہم انٹروین نہ کرتے تو یہ 5% 5.5% پہ ہمارے ڈالر نے ڈپریشیٹ کرنا تھا. سو ہم انٹروین کرتے ہیں, روکتے ہیں. جب ڈار صاحب نے روکا تو اوور شوٹ کر گیا, پھر تھوڑا سا نیچے آیا, پھر دوبارہ روکا, پھر دوبارہ سے اوور شوٹ کر دیا. تو یہ ہماری اکانومی میں زیادہ ٹربولنس لے آتی ہے, ہماری اکانومی زیادہ والیٹیلٹی لے آتی ہے. جب اگر آپ اس کو 5% ہر سال ڈپریشیٹ کرنے دیں گے نا تو وہ 5% پہ ڈپریشیٹ کرے گا, وہ 8% پہ نہیں کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس کا وٹ از دا میتھڈ ٹو دس میڈنس ایز پر ڈاکٹر اشفاق حسن. وہ کہتے تھے نا, لسن دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. اس میڈنس کا میتھڈ کیا ہے؟ کیوں روکتے ہیں ہم ڈالر کو؟ اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ نقصان تو آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. ڈالر کو روکنے کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا, سمجھ میں آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جب آپ ڈالر کو روکتے ہیں تو چونکہ آپ کا ایک بہت امپورٹ کنٹری ہے, امپورٹ بل آپ کا کنٹرولڈ ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو آپ کی مہنگائی قابو میں رہتی ہے. دیکھیں اف یو لوگ آپ صحیح جگہ دیکھیں, چائنا نے ہمیشہ چیپ چائنا پالیسی, یوان پالیسی رکھی ہے. ٹھیک. جو بھی کنٹریز گروتھ موڈ میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی کنٹری کا کرنسی کو تھوڑا سا ڈی ویلیو رکھتے ہیں, اس کو گروتھ لے ایکسپورٹس کے لیے. ٹھیک. ہمارے ملک میں سب سے اسٹرانگیسٹ لابی کن کی ہے بتائیے؟ امپورٹرز کی ہے. ٹھیک ہے. یا لوکل بزنسز کی جو کمپیٹ نہیں کرتے, تو ان کا کیا مقصد ہے کہ امپورٹ کو مہنگی رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو امپورٹ کو اگر ہم اس کو ہم وہ رکھیں گے تاکہ ہم اپنے اوپر بیریئر ٹو انٹری بنا دیں, تو اس کی وجہ سے آپ کی چیزیں جو ہیں لوکل انڈسٹری پروٹیکٹ رہتی ہے اور آپ کو جو ہے آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن رہتی ہیں. تو ہمارا جو مقصد یہی رہا ہے کہ سرٹن ویسٹڈ انٹرسٹ, سرٹن ویسٹڈ سیکٹرز کو ہم لوگ اتنا زیادہ انٹرنیشنلی وہ ٹریڈ نہیں کرتے. اچھا بائی دا وے ہمارا ایک اور بھی چیلنج ہے کہ ہمارے ملک نے بینچ مارک انٹرنیشنل بوتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا بہت کم ہے. ہمارا امپورٹ پلس ایکسپورٹ از رفلی 25% آف دی اکانومی. So we don't trade. We don't trade. انڈیا کی 40% ہے. چائنا کا تو 1.2 ٹریلین کا اب سرپلس ہے. سرپلس ہے. ملیشیا جیسی کنٹری 70%, ملیشیا 70% ٹریڈ کرتا ہے امپورٹ پلس ایکسپورٹ. پاکستان از اونلی 25%. Now تو اس وائی بیکاز ہم نے اپنے بیریئر بنایا ہوا ہے, ہم اپنے انڈر کی انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. باہر دنیا سے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنا. حالانکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ جس چیز نے سب سے زیادہ گروتھ ساؤتھ کوریا کو کیا, انڈونیشیا, وہ ہے ٹریڈنگ گلوبلائزیشن. انڈیا کو کتنا کیا, لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے بس اندر کی گروتھ ساری کھولنے کے بعد ہی ہوئی ہے اپنے آپ کو. انہوں نے جو کہا, ایک اور بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈالر قابو میں رہتا ہے اور سستا رہتا ہے تو یقیناً اور بھی چیزیں وہ ہوتی ہیں, لیکن امیروں کا کیٹ فوڈ, ڈاگ فوڈ, ایئر لائن کی بزنس کلاس ٹکٹس, امپورٹڈ مرسیڈیز اور پورشا گاڑیاں, یہ بھی تو سستی رہتی ہیں. ایلیٹ کو سبسیڈائز کرتا ہے سستا ڈالر, ان کے خرچوں کو, ان کی عیاشیوں کو سبسیڈائز کرتا ہے. بہت سارے اکانومسٹ کا یہ بھی خیال ہے. ڈو یو ایگری؟ نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوں اور وہ ہو, لیکن ہمارے دیکھیں جو پورشا وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو 5% 10% سے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی مارجن میں ان کو ایویان پینے والے آپ تو نہیں پیتے. ایبسلیوٹلی. بٹ دا ادر تھنگ از کہ یار دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے. ایک زمانہ آیا تھا جب 2021-22 میں آپ کو یاد ہے کہ آپ ریسٹورینٹ میں جاتے تھے تو وہاں پہ آدھے فوڈ مینیو پہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی بیکاز امپورٹس ہی بند ہو گئے تھے. بالکل ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. تو ہو گئی یہ کہ آپ رکھیں گے اس طرح, لیکن جب آپ کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہے ان کو پے کرنے کے لیے, تو ایون جو آپ کی چیزیں سستی ہیں یا آپ جو پورشا خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے آپ وہ خرید سکیں. ایک اس میں آپ نے امپورٹ سبسٹیوشن بہت زبردست طریقے سے ہوتی ہوئی دیکھی پچھلے 3-4-5 سالوں میں. چیز امپورٹ ہوتا تھا لارجلی, پھر یہ مسئلے مسائل شروع ہوئے جب آپ نے کربز کیے امپورٹ پہ. اب پاکستان کے اپنے اندر ایک مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا, دنیا کا 4تھا 5واں 6ٹھا بڑا دودھ بنانے والا ملک ہے اور چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیز بن رہا ہے, تو کہیں تو اس چیز سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے نا. کہ دیکھیں اگر آپ فی الحال کمپیٹ نہیں کر سکتے باہر سے اور آپ نے امپورٹ بھی کھولی ہوئی ہے, ایسی کی تیسی آ رہا ہے مال, تو پھر تو آپ کا بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا. پھر آپ کیسے کریں گے امپورٹ سبسٹیوشن؟ جیسے موبائل فونز بننا شروع ہوئے تبھی ہوئے نا کہ جب آپ نے اتنا ہیوی ٹیکس لگایا اس پہ. آپ نے اس پہ اتنا ہیوی ٹیکس لگایا کہ وہ باہر سے لانا فیزیبل ہی نہیں رہا. تو یہاں پہ بننا شروع ہو گیا. ایئرٹیل ایئر لنک بنا رہا ہے اور بھی بہت ساری کمپنیز نے بنانے شروع کیے. تو اس سے یہ فائدہ بھی تو, لیکن خیر وہ تو
خیر اپوزٹ بات ہو گئی. یس یو آر رائٹ کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے تو آپ کو اس کو مہنگا کرنا پڑے گا اور ڈالر کو چھوڑنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. یہ ٹیکس لگا ہی کرتے ہیں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ چیز بنائیں جو دنیا خریدے. ہم وہ چیز نہ بنائیں جو صرف ہمیں خریدنی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ڈالر ارننگس نہیں ہے. اس کے لیے جتنا ہم امپورٹ ڈیوٹیز رکھیں گے, اکانومی کے اوپر ٹیرفس لگائیں گے, اتنا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا چیز بیچ سکتے, کس چیز میں کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے. ہمیں جو اپنا پرسنٹیج ہے 25% سے 40 سے 50% ہے. دنیا میں جو ہے اس وقت 3 ٹرینڈز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گروتھ کے اور ویلتھ کریشن ہے. چائنا, ٹیکنالوجی, ٹھیک, اور ٹیکنیکلی انڈیا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ تینوں کی تینوں بوٹس مس کر دی ہیں. جی, تو چائنا نے جتنا بینیفٹ انڈونیشیا کو دیا ہے, ویتنام کو دیا ہے, سنگاپور کو دیا ہے, ایون انڈیا کو دیا ہے, کیا ہم نے کیا؟ نہیں. ہم نے ایک سی پیک بنایا, اس میں بھی ہم نے 25 سے 26 بلین ڈالر کا ڈیٹ لے لیا آئی پی پیز بنانے کے لیے جو ابھی اوور کیپیسٹی ہے. کیا ہم نے اس کا, کیا ہم نے وہاں پہ ان کی پاور سیکٹر لون سے زیادہ ہم نے کیا ان کی کمپنی اڈاپٹ کی کہ یار آپ ہمارے بنا کیسے رہے ہو, ہمیں ہیلپ کرو, ہمیں کمپیٹیٹیو کرو, ہمیں ہمارے ساتھ لگاؤ, ہمیں سکھاؤ. جبکہ آپ کا لیبر اب چیپ ہے, آپ کا ہے, لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. اسکل نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ ہماری ویسے ہی نہیں ہے, تو ہم اس کا نہیں ایڈوانس کرتے. ٹیکنالوجی میں دیکھیں اس وقت انڈیا کی جو ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹس ہیں, ہم بہت گرو کر رہے ہیں. آل گڈ تھنگس, بٹ انڈیا کے ٹیکنالوجی ایکسپورٹ 200 بلین یا 205 بلین کے قریب ہے. پاکستان کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس 3.2 بلین کے قریب ہے. سو انڈیا از رفلی 60 times our export. ٹھیک, 60. اگر ہم پاپولیشن کو فرق کر دیں تو 1/10 ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کے بعد وار آن ٹیرر اور باقی چیزیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہے وہ کر دیں گے, تو پاکستان کا نا وہ ہمارا وہ بھی ہے نا کہ وہ ہمارا امیج ہے اور یہ ہے نہیں, ہمارا کیا امیج یہ ہے اور لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں پاکستان میں. یہ فرق پڑا ہے وار آن ٹیرر کی وجہ سے, لوگ پاکستان نہیں آتے, جس کی وجہ سے ایک فرق پڑا ہے. پھر بھی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی وہ 1.17 بلین سے 20 بلین ہونی چاہیے. لک انڈیا ایز اے بینچ مارک, ہم اس وقت 3 بلین پہ بیٹھے ہیں. اینڈ وی مس دا بوٹ آلسو بیکاز جو پرانی والی ٹیکنالوجی سائیکل ہے اب ختم ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز, اب تو اے آئی کی سائیکل آئی ہے, اور اس میں آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. ابھی ایک ڈیٹا آیا, اس کو ایک طرح سے دیکھیں تو اچھا تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان آور ہسٹری 6 months ہاف ایئرلی نمبرز میں ICT ایکسپورٹس بہت بڑھ گئے, مینوفیکچرنگ سے بڑھ گئے, کر گئے. لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہیں یا مینوفیکچرنگ گر گیا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ ایٹ دا کاسٹ آف ون تھنگ, دونوں بالکل ایک الگ چیزیں ہیں. تو مینوفیکچرنگ کم ہو گیا ہے اور وہ بڑھ گیا. اچھا, اور کچھ اور سے بھی ایسا ہے بیکاز ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں. بہت سی کمپنیز جو پیسے پہلے سیلریز میں دیتی تھی وہ اب اپنی ڈائریکٹلی سیلریز باہر سے لوگوں کو دے رہی ہیں, تو ریمٹ کر رہی ہیں. سو اٹ مائٹ لک کہ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیلکولیشن ایکسپورٹس میں آ رہی ہیں, ریمیٹنس میں کہاں پہ آ رہا ہے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ یو میکنگ. دیٹس اے ویری, بہت سے لوگوں نے ایسے کیا ہے. یس, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آئی تھنک بہت سارے لوگوں نے اپنی ریمیٹنسز کو, آپ تو سیلری کی بات کر رہے ہیں, مجھے ٹیک کے ایک بندے نے بتایا کہ SCCP میں ابھی بہت زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں, اس میں سے 90% ٹیک کی ہیں, IT اور ٹیک. تو اس نے کہا فرحان بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سب ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, گروتھ آ رہی ہے نا. کہہ رہا ہے فرحان بھائی اس میں بہت بڑی تعداد ان کمپنیز کی ہے جو اپنے چچا, بھائی, ابو, بہن کی ریمیٹنسز کو پاکستان لینڈ کراتے ہیں ایز IT ریمیٹنسز, اور 0 ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے نا. when it lands as IT revenues پہ کوئی ٹیکس نہیں, وہ کچھ 0.5 فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہے. تو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے لینڈ کراتے ہیں, اس پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. تو یہ اس لیے کھڑی ہو رہی ہے کہ وہ ایز اے ایکسپورٹ نظر آئے. تو یہ پتہ نہیں, اب یہ پاکستانی ویسے اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یہ ہم اچھا ایک مائنڈ سیٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا باس. ابھی اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پہ بھی اور یوٹیوبرس پہ تنقید ہوتا ہے یہ ڈالرز کما رہے ہیں. یار ایک ملک میں جو ڈالرز کے لیے مرا جا رہا ہے, جس ملک میں ڈالرز کی شدید قلت ہے, اس ملک میں اگر کوئی ڈالرز کما رہا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے بھائی؟ خیر دیکھیں, آپ کو ملک میں لیٹس سے کہ اگر آپ کا ملک, آپ ایگزامپل دیں کریم کی, جیسے کریم کا ایگزٹ ہوا تھا 3.5-6 بلین ڈالر کا. اگر آپ کی بیوروکریسی ایک اچھا ماحول کریٹ کریں, پروٹیکشن آف لائف, پراپرٹی, بزنس ہو, وہی اینٹی جو دبئی میں ہولڈنگ کمپنی ہو یا سنگاپور میں ہو وہ پاکستان میں ہوگی. ٹھیک ہے,
اور وہاں پہ جو آپ کے ایگزٹ پروسیڈز ہیں اگر آپ اچھا کریں گے وہ بجائے یہ کہ وہ باہر جانے کے وہ پاکستان آئیں گے. تو آپ کو اس کے لیے مٹھی کھولنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کو اس کے لیے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جسے کہتے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر جو ہے آپ کا جو گورنمنٹ کا ہے وہ ہاتھ کسی کی جیب میں ہے اور وہ بندہ اپنی مٹھی کو کہیں باہر جو ہے نا کام کر کے وہ کہہ رہا ہے بھیا میں نہیں آتا, میں نہیں آتا. اچھا, اس کے ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آپ دیکھیں موجودہ سیٹ اپ کے جو لوگ ہیں اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب نیک آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کی پٹاری میں کیا ہے یہ ہم پچھلے 20 سال سے دیکھ چکے ہیں کہ ان کی پٹاری میں معیشت کے لیے کیا نسخے ہیں, وہ کیا ان کے پاس دوائیاں کون کون سی ہوتی ہیں, کون کون سی پھکیاں کھلاتے ہیں, ان کی حکمت کے سارے فارمولے پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے. اب ان کو اس چیز کا انچارج بنا دیا گیا ہے کہ بھائی ایکسپورٹ بڑھائیں گے یہ, تو وہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یا اس طرح کی جتنے اور لوگ ہیں, بہت سارے ایک پوری کلاس ہے جو اس اکانومی کے ساتھ منسلک ہے پچھلے 25-30 سالوں سے, کیا وہ آج کی اے آئی ٹیک لیڈ اکانومیز جو دنیا کی بن گئی ہیں اور جس طرح کا گلوبل ایک نیو ورلڈ آرڈر آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیو اسٹریٹجکلی, کین دے ٹیک پاکستان آؤٹ آف دس میس؟ اچھا دیکھیے, میں اس کو تھوڑا سا وائڈر ہورائزن پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان میں تو ہر چیز ٹرائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اکانومی میں, فائنانس میں. پاکستان میں ڈاکٹر محبوب الحق بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, معین قریشی بھی رہے ہیں, شوکت عزیز بھی رہے ہیں, شوکت ترین بھی رہے ہیں, ہر قسم کا ڈاکٹر, حفیظ شیخ بھی رہے, ہر قسم کا اکانومسٹ. اچھا, ٹیکنوکریٹک آئی ایم ایف, معین قریشی بھی رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ٹیوٹلیج میں بھی رہے ہیں, ٹھیک. یہ کیا بات ہے کہ 80 سے ہم ہر قسم کی چیز اپنا چکے ہیں. اچھا, وہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں بائی دا وے, جو دیکھیں اب آپ نے ڈار صاحب کی بات کی, مشرف صاحب کے رجیم بھی کیا جو مسلم منسٹر تھے وہ پی ٹی آئی کے رجیم میں آ گئے تھے, ٹھیک ہے, اور اب جو بھی آ رہے ہیں وہ پہلے 10 سال بھی پہلے تھے, تو اتنا کوئی نیا کوئی کریٹیوٹی وہ ہے وہ ریسائیکل ہو رہا ہے, نمبر 1, ٹھیک. سو یہ کیا بات ہے کہ ہم بار بار اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. انڈیا ایک بار ہوا تھا 1991 میں, اور وہاں پہ ایک نرسمہا راؤ تھی جس کے پاس ایک میجورٹی بھی گورنمنٹ نہیں تھی, وہ مائنورٹی گورنمنٹ میں تھا. ان کے پاس ایک مونٹیک سنگھ آلووالیہ تھے اور ایک نرسمہا اور ایک منموہن سنگھ تھے, اور انہوں نے اس نہج پہ پہنچا اور انہوں نے کہا یار ہم اس کو کراس کر جائیں گے, اور وہ کر گئے. اچھا, انگلینڈ میں کیا ہوا, وہ بھی بہت بری حالت میں تھے, ان کی بھی انٹرسٹ ریٹ 18-20% پہ تھے, ڈیفالٹ کے قریب گئے تھے. ایک ان کو مارگریٹ تھیچر مل گئی, ٹھیک ہے, مارگریٹ تھیچر نے تہز نہز کر دی, یونینز کو توڑ دیا, اپنی گورنمنٹ کو داؤ پہ لگا دیا, لیکن اپنے ملک کو اٹھا لیا. آپ کو پتہ ہے نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ نے جب ریفارمز کیے تھے, پینفل ریفارمز ہوئے تھے, اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ آلموسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آ گئی تھی, مگر دے سروائیوڈ اٹ, ٹھیک. 2001 میں ٹرکی میں بہت زیادہ ایک اکنامک کرائسس آیا تھا, تو وہاں پہ ایک پرائم منسٹر تھا بلند ایچوت, ان کا ایک بندہ تھا کمال درویش, فائنانس منسٹر تھا. انہوں نے بہت پینفل ریفارمز کیے تھے. ان پینفل ریفارمز کی وجہ سے وہ 2002 کا الیکشن ہار گئے تھے اور ایردوغان آیا تھا, مگر ان کے ریفارمز کی وجہ سے ٹرکی آگے چلا گیا. سو یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے لیڈرز میں کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے, لیکن ہم بار بار وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں. بار بار بیلنس آف پیمنٹ پرائسز ہے, بار بار آئی ایم ایف ہے. ابھی اسے دوبارہ سے اسی لیے شروع ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں دوبارہ جائیں گے, اور آج سے 1-2 سال پہلے ہم نے کہا تھا یہ لاسٹ ہمارا پروگرام ہے, تو نہیں ہے. تو یہ بہت ایک ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے, وہ پالیٹکس کا ایشو ہے, وہ ہمارے نیچر اور کلچر کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ چیز وہ کراس نہیں کر پا رہے ہیں. That is a very very somber note to finish this discussion at. میں تو یہ سمجھ رہا تھا آپ کو جواب دیں گے, آپ نے سوالات کے ساتھ اینڈ کیا ہے کہ نہیں, اس کے جواب بھی میں آپ کو میرے جو لحاظ سے ہے وہ اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہمارا ملک میں 2 ایک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پبلک رائٹس یا پبلک سینسٹیوٹی نہیں ہے. عوام کا جو
ایک عام بندہ ہے, انکلوژن نہیں ہے اس کا, ان کی انکلوژن نہیں ہے. سو جو ہوتے ہیں نا رسپانسونیس نہیں ہے ٹھیک کہ یار ایک عام لوگوں کو جو رسپانسو ہوتی ہے, وہ ہماری جو لیڈرز ہیں وہ کسی اور طریقے سے پاور سے ادھر آتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاور ہم ہولڈ کر سکتے ہیں, تو وہ اس لیولز پہ وہ پبلک کو بہتری میں نہیں کام کرتے کہ جس کے لیے ان کو کرنا چاہیے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ وہ پاور میں رہ سکتے ہیں. نمبر 1 دیٹ. نمبر 2, جو بھی بندہ کام کرے گا وہ بندہ ہیز ٹو بی اے سیکریفائسنگ لیڈر. اس نے اپنی چیز کی بلی لگانی پڑے گی. اب آپ جنرل پارک کو دیکھ لیں, یہ ساؤتھ کوریا میں پینوشے کو دیکھ لیں, انہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا, انہوں نے چیزوں کو بہت ٹائٹلی کنٹرول کیا, اپنی ملک بنا لیے. مگر آج اگر آپ چلی میں پینوشے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ساؤتھ کوریا میں جنرل پارک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ یوں کرتے ہیں یار پلیز اس کے بارے میں بات نہ کریں. انہوں نے اپنی ریپوٹیشن تباہ کر دی مگر انہوں نے اپنا ملک بنا دیا. ہم لوگ یہاں پہ ہمارے ملک میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے آپ کو داؤ پہ لگا کے اپنے ملک کو بنا سکے. اٹس آل کین بی ڈن. یہ میٹر ہے کریج کا, یہ میٹر ہے امپلیمنٹیشن کا, اینڈ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ جو کہ پرسنلی کاسٹلی ہے میری ریپوٹیشن کے لیے, میرے پیسے کے لیے, میرے نام کے لیے, میری پولیٹیکل بقا کے لیے, مگر یہ ہمارے ملک کو کھڑا کر دے گا. ہمارے پاس ایسے بندہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ہمارے یہاں کا جو حکمران اور اشرافیہ کا طبقہ ہے وہ اپنے گھر کے پرائیویٹ ویڈنگ فنکشنز پہ جو ملک کی سب سے طاقتور ترین خاندان ہے وہ کھلے عام کروڑوں روپے اف ناٹ بلینس خرچ کرتے ہیں. وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ کی چیزیں زیب تن کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کریں, لیکن پھر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ 40 سال سے اقتدار میں ہیں اور آپ اتنے طاقتور ہیں اور آپ اتنے امیر ہیں تو بھائی میرا اتنا برا حال کیوں ہے؟ Legitimate question. Let's end it at that. Thank you so much, Ahmed bhai. Thank you. السلام علیکم.